अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। 3 टॉपिक्स पर आज मैंने बात करनी है। सबसे पहला टॉपिक है जो पाकिस्तान में बड़ा वायरल है और मुझे इसकी वायरलिटी पे शदीद अफसोस है। तनकीद मैं इस पर करूँगा और उसके पीछे जो रीज़न्स है वो भी आपसे बयान करूँगा और ये मामला क्या, चलें कुछ उस पर भी बात कर लेंगे। वो है, एक वो एक्ट्रेस हैं और पता नहीं मॉडल भी हैं, उनका एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक एमपीए के साथ क्या मामला है, वो उनको हरासा करते रहे। अब उसमें मज़ीद डिटेल्स आ गई हैं, वो शादीशुदा था, नहीं वो भी शादीशुदा थी, इसने इसको धोखा दे दिया, वो पैसे खा गई, दिस एंड दैट। उसके अलावा वो एक ट्रोल, एक और चीज़ होती है, ट्रोल है उसके ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर व्हाट अबाउटिज़म करना या फिर लोगों को हरासा करना इस तरह से कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी उछालना और झूठ बोलना, गालियां देना, ट्रोलिंग करना जिसको आप कहते हैं, वो एक और चीज़ होती है। लेकिन एक होते हैं बाकायदा गालम गलोचबाज, लुच्चर गुफ्तगू करने वाले, घटिया अखलाक बाख्ता गुफ्तगू करने वाले। उनमें से एक हैं राजा कबीर। ये ताल्लुक़ इनका पता नहीं कहाँ से है, पाकिस्तान से तो हैं लेकिन ये कहीं इंग्लैंड होते हैं। अभी पिछले दिनों अता तारड़ साहब ने बुला के उनके, अता तारड़ जो कि हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनके एजाज़ में वो इशाइया दे रहे थे। उनके फ़िक्रे क्या क्या है मैं यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकता, जिस किस्म की वो ट्वीट्स करते हैं और जिस किस्म की जो उनका तर्ज़ तकल्लुम और अंदाज़ गुफ्तार है, वो इंतहाई अखलाकियात तो छोड़िए, गलती से अगर वो ऑडियो खुल जाए, आप फैमिली के साथ बैठ के वो सुन नहीं सकते। उनकी शान में एक जो तकरीब मुनक़्क़द की गई इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात ने, वहाँ पर राना मशहूद साहब भी मौजूद थे, दीगर भी जो इस वक्त मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में जो पीटीवी है या फिर जो आपका नैरेटिव है, स्टेट नैरेटिव है, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके करता धरता भी वहाँ पर मौजूद थे। ये क्या मामला चल रहा है, ये क्यों है, ये सूरत हाल क्या है, कुछ इस पर बात करनी है। और फिर उसके अलावा साइफर जान नहीं छोड़ रहा। मैंने अगले रोज़ भी जिस दिन आया था मैंने बात ये की थी कि इस पर कोई तरदीद नहीं आई, किसी टीवी चैनल पर ये चला नहीं और किसी अखबार में ये छपा नहीं कि जनाब ड्रॉप साइट ने वो साइफर की एग्जैक्ट वो डिटेल दे दी। प्रॉक्सीज के थ्रू अब हुकूमत ये मामला जो है ना वो आगे बढ़ा रही है। ये क्या मामला है, इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये, मैं इस केस पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा एज सच के एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अचानक उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट, मुझे नहीं पता, मैंने इनको किसी कभी ड्रामाज में खैर इतने देखता भी नहीं हूँ, लेकिन इतना आइडिया होता है घर में, वालदा मेरी देखती हैं और बहनें वगैरह देखती हैं, तो वो देखने से पता चल जाता है कि यार क्या चल रहा है। मैं इन एक्ट्रेस को जानता भी नहीं हूँ। ये कैसे हुआ, इसके बारे में किसी ने सोचा कि ये अचानक ये अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करती हैं। अच्छा, उसकी वजह, एक रीज़न तो ये है कि उन्होंने कहा कि मुझे हरासा किया जा रहा है, और चूंकि एक पीएमएलएन के एमपीए ने किया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका बड़ा स्वे है सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ से किसी ने उठाया, और चूंकि वो पीएमएलएन और पीएमएलएन के एमपीए थे, वहाँ पर मामला जा रहा था, तो इस वजह से ये किसी दर्जे में लाइमलाइट में आ भी गया। लेकिन फिर अगेन इतनी सादा सूरत हाल नहीं है। मैं उसकी निटिग्रिटीज़, उसकी मोडालिटीज़ में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन वो पता चला जनाब वो शादीशुदा थे, उन्होंने उनसे छुपाया, वो महंगे तोहफे उनको दे रहे थे, उन्होंने उससे छुपाया, वो पहले से उनका भी कोई रिलेशनशिप था, उन्होंने उससे छुपाया। खुराफात सारी की सारी। लेकिन इंटरेस्ट हमारी सोसाइटी का इस चीज़ के अंदर है कि यहाँ पर जिस मामले से जो सबसे बड़ा दुख है और सबसे बड़ा मसला है वो है माशी नाहमवारी, और जो इस वक्त मईशत का हाल इन करप्ट तजर्बाकार नालायकों ने किया हुआ है। उसकी रीज़न है सियासी अदम इस्तेहकाम, लेकिन पूरा पाकिस्तान इस वक्त इंटरेस्टेड है एक रिलेटिवली अननोन सी मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस की ज़ाती ज़िंदगी में, और एक एग्जैक्टली अननोन से एक एमपीए के उनके साथ ताल्लुक़ के अंदर। सबसे पहले तो ये बड़े दुख की बात है, लेकिन खैर मैं क्या इस पर तफसील में डिटेल में बात करूं कि सिवाय दुख के इंसान बंदा यहाँ पर क्या कह सकता है कि जो सोसाइटी इस तरह की हो कि जो इस तरह के मामलात के अंदर, अच्छा उसका उससे चक्कर चल रहा था, उसने उसको इतने पैसे दिए, उसने उतना किया, सब उस पर बात कर रहे हैं। मैं इस सेंस में इस पर बात नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा हूँ कि ये एक तो मामला सादा नहीं है, इसके पीछे सियासी रीजंस भी हैं, और सियासी से ज़्यादा इसके पीछे पावर के रीजंस भी हैं। मैं इतनी ही बात इसके ऊपर, इस सब मैटर के ऊपर करना चाह रहा हूँ, लेकिन असल चीज़ जिस पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, बाकी भी इंफॉर्मेशन सारी मेरे पास भी है, यहाँ बैठकर भी है, मतलब गिलगित बल्तिस्तान में बैठकर भी इंफॉर्मेशन है। दोस्तों से पूछा मैटर क्या है, पता चला कि यार ठीक है उनका ज़ाती मसला। एक तो ये कि हरासा करना किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, लेकिन ये हुआ सब मामला, उसके पीछे और जो स्टोरी निकले, मरियम नवाज साहिबा ने जो ट्वीट की और उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म की हरासगी कबूल नहीं करूँगी किसी भी खातून के साथ हो, तो मेरे जहन के अंदर बड़ा सादा सा ख्याल ही आया, कैसी मतलब वज़ीर आला साहिबा ने ये बात अच्छी की कि मैं हरासगी जो है ना ख़वातीन की ख़ास तौर पे,
اور میرٹ کے اوپر اس کی تفتیش ہوگی سب معاملہ. میں ٹویٹ آپ کو یہاں پہ پڑھ کے سنانا شروع کر دوں, وہ آپ پڑھ ہی لیجیے گا جا کے انہوں نے جو لکھا ہے. لیکن صرف اس فقرے پہ میں آ کے پھنس گیا, اڑ گیا, خواتین کی ہراسگی ان کو قبول نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جس طرح سے وہ ہراساں کی گئی ہیں, ان کی پولیس, یہ بالکل مت ڈالیے گا کہ گھر سے 2 بجے کسی کو اگر اٹھا لیا گیا ہے یا کسی خاتون کے خلاف ایف آئی آر, جھوٹی ایف آئی آر ہوئی ہے, یہ ہراسگی چھوڑیں, یہ اس سے ایک اگلا درج ہے. تو میں صرف اس چیز پہ حیران ہوں, چونکہ وہ بھی اسی معاملے کے اندر, چونکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویرلٹی کی سینس کے اندر یہ چھپڑ پھاڑ کے باہر نکل گیا معاملہ, تو اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب, جو کہ ویسے بنتا تو نہیں ہے ان کا لیکن چلیں اب وہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے یہ بات کی. تو میں صرف اتنا جاننا چاہوں گا کہ یہ ڈز اٹ اپلائی ٹو آل؟ نو, اٹ ڈز ناٹ اپلائی ٹو آل. یہ صرف سلیکٹیولی یہاں پہ چونکہ ان کی جماعت کا معاملہ آیا, اور میں اتنی ہی بات کر سکتا ہوں کہ یہ جو ثاقب چدر صاحب ہیں جو ان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے حوالے سے بھی جو اچانک ایک obscure سی ماڈل ٹرنڈ ایکٹریس نے یہ جو معاملہ شروع کیا, مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ اس وجہ سے شروع کروایا گیا کہ ثاقب چدر صاحب سے بھی کچھ پرابلم ہے پارٹی کے اندر. اتنی بات پر اکتفا کیجیے, آگے آ جائیے. یہ جو ہے نا ہیرسمنٹ اینڈ ٹرولنگ, جو اگلا ٹاپک ہے میرا, میں اب ان دونوں کو میں ساتھ جوڑوں گا. یہ جو ٹرولز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہراس نہیں کرتے. یہ جو راجہ کبیر صاحب ہیں جن کو, اور اس سے علاوہ وہ پتہ نہیں وہ ایک اور صاحب ہیں, وہ بھی کہیں ادھر انگلینڈ, آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ, پتہ نہیں کہاں پہ ہوتے ہیں, جن کی نواز شریف صاحب کے ساتھ تصویریں ہیں. اس کے علاوہ تمام وہ لوگ ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر, آپ میرے بتانے سے پہلے یہ جانتے ہوں گے کہ جو گالم گلوچ بریگیڈ کے بریگیڈ ہیڈ ہے, وہ باقاعدہ اس معاملے کو چلاتے ہیں. اور وہ کیا گھٹیا گفتار, مطلب وہ بندہ پڑھ کے شرمندہ ہو جائے, بتانا تو دور کی بات ہے. ان سب اکاؤنٹس کو جو مریم نواز صاحبہ فالو کرتی ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ جب خواتین کو صرف اس وجہ سے کہ ان کا تعلق, ان خواتین کا تعلق یا پھر ان کی سیاسی وابستگی یا پھر ان کی سیاسی ہمدردی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, اور جس طرح سے وہ ننگی گندی جسمانی اعضاء کے نام لے کے, مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, وہ خواتین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, ہراساں کرتے ہیں, آن لائن ہراساں کرتے ہیں, بالکل اسی طرح سے, بلکہ اس سے کہیں اونچے درجے میں, جس درجے میں ثاقب چدر نے یہ مومنہ اقبال صاحبہ کو ہراساں کیا ہوگا, ان سب اکاؤنٹس کو جب مریم نواز صاحبہ فالو کرتی ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹویٹ مریم صاحبہ نے کی ہے یہ کیا ہے. اور پھر یہ جو راجہ کبیر صاحب پہ میں آگے آ جاتا ہوں, وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ٹھیک ہے, گالیاں دیتے ہیں, گھٹیا گفتگو کرتے ہیں اور باقاعدہ ننگی گفتگو کرتے ہیں. ان صاحب کو پاکستان کے وزیر اطلاعات ان کی شان میں ایک عشائیہ دے رہے ہیں اور تقریر فرما رہے ہیں وہاں پہ کہ جناب یہ ہم بڑا جو ہے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہم انہیں بڑی ویلیو کرتے ہیں, یہ ہمارے بڑے ایسٹ ہیں. ان ادر ورڈز, مجھے ایگزیکٹ ان کے الفاظ یاد نہیں کیونکہ میں نے یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی, میں نے اس کا صرف مفہوم یاد رکھنے کی کوشش کی ہے. تو وہاں سے میرے دماغ میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ ہو جائیں یا پھر رانا مشہود صاحب جیسے وہ اس تقریب میں شامل تھے, یا پھر یہ عطا تارڑ صاحب ہو جائیں, یا پھر باقی اور دیگر لوگ ہو جائیں, یہ کیوں ان کو ساتھ اس طرح کے لوگوں کو, اور اس طرح کا ایک اور جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی جس کے ساتھ تصویریں ہیں اور انتہائی گھٹیا گفتگو کرتا ہے, اگلے روز ایثار رانا صاحب کے بارے میں جس قسم کی زبان اس بندے نے استعمال کی, اس کو اسٹیٹ پروٹوکول ملنا اور اس کو اپنے گھر بلا کے دعوتیں دینا اور اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانا. ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ ضرورت یہ پڑ گئی ہے کہ دلیل ختم ہو گئی ہے, لاجک ختم ہو گئی ہے, جواب نہیں ہے, رسید نہیں ہے. اس وجہ سے وہی لوگ کہ جو آگے سے وہ میں اگلے روز جو عرض کرتا ہوں, بلکہ میں نے کیا کہنا ہے وہ اوورال ایک بات ہے کہ when you cannot convince someone confuse them, نہیں, یہاں پہ ایک نیا طریقہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا, اور یہ نیا طریقہ ابھی کی سیٹ اپ کے اندر میں بات نہیں کر رہا, میں اوورال جب کہتا ہوں نا کہ when you can't convince someone confuse them, یہ دنیا کا پرانا طریقہ, ان کا نیا طریقہ 1980 سے چل رہا ہے, 85 سے آنورڈز. جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو معاملات رہے, جو جمائمہ خان کے خلاف جو الزامات رہے, جو اپنے مخالفین کے خلاف جس قسم کی زبان, میاں صاحب بڑے شائستہ ہیں, کچھ نہیں کہتے, لیکن آگے انہوں نے وہ تمام لوگ, اور آپ ان کی گفتگو سن چکے ہیں, ایک دفعہ نہیں بڑے سالوں سے ہم سن رہے ہیں وہ گفتگو جس طرح کی وہ کرتے ہیں, اور پھر آگے اسی طرح کے لوگ, ایک میں کیا اس ورڈ یوز کرنے لگا تھا, رکھے ہوئے ہیں. ایک اور اس سے زیادہ سخت ورڈ میرے ذہن میں آ رہا تھا, چل میں وہ یوز نہیں کرتا, لیکن ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ دلیل ختم ہو گئی ہے. جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ بھائی 40 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں, کیا کیا ہے, آگے سے کیا آتا ہے؟ گالی. آگے سے آئے گا آپ کی ماں, آپ کی بہن کے خلاف, اور ان کے میں کیا اس میں عرض کروں, اور ان لوگوں کو وہاں پہ نوازا جا رہا ہے کیونکہ ابھی بھی کسی قسم کا کوئی جو لاجیکل جواب ہوتا ہے یا پھر ریئلسٹک جواب ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہم نے,
نہیں وہ نہیں ہے نا, وہ ہے نہیں. وہ جو سی وی پیش کی تھی نا اس وقت, وہ فارغ ہو چکی ہے کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جو اندھیروں سے پاکستان کو نکالیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو سازش کر کے جس طرح سے یہ حکومت میں آئے, یہ بات بیچ میں سے فیصلہ ساز بھول گئے کہ کووڈ بھی آیا تھا اس دور کے اندر, اور پھر اس کے بعد جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی اس وقت پاکستان ٹھیک ٹھاک ایک جگہ سٹیبل ہو چکا تھا, لیکن نہیں, اس میں اور مسائل پیدا ہو گئے کہ جناب یہ تو ریکیلیبریشن آف پاور چاہ رہا ہے, اور پھر ساتھ انہوں نے اپنی سی وی پیش کی اور سی وی میں وہ ناکام ہو گئے. اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, میں کل بھی آپ سے جو بات عرض کر رہا تھا کہ جن زی اور پھر ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا اور آگے اے آئی ابھی جن خرافات کے لیے میجورٹی نہیں لیکن کافی حد تک استعمال ہوتی ہے, یہ اے آئی یہاں تک محدود نہیں رہے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے, ایون ڈونلڈ ٹرمپ اگلے روز وہ مشیگن کے گورنر کے بارے میں ایک بات کر رہے تھے تو نیچے کمیونٹی نوٹ آ گیا, اور وہ اے آئی جنریٹڈ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہ کوئی بیٹھ کے دیکھ رہا کہ اس نے کیا بات کی ہے. یہی میٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا. سو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگلا دور تو ویسی اے آئی کا ہے, یہ ایل ایکوپڈ ہے اس سب معاملے کے اندر. سو ان کے پاس آخری آپشن کیا بچا ہوا ہے سب صورتحال کے اندر؟ لائٹ کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ گلگت بلتستان میں, خیر اینی ویز ان کے پاس مسئلہ کیا ہے, ان کے پاس حل کیا ہے اس کا؟ گالیاں, اور یہ ان کو صرف پروموٹ کرتے ہیں. اب آگے آ جائیے, اخلاقیات تباہ کر دیں, یہ الزام عمران خان صاحب پہ لگتا رہا ہے, اور یہ الزام ویسے ایک دور کے اندر بھٹو صاحب پہ بھی لگتا رہا, اور پھر اس کے بعد یہ کوئی بھی بندہ جو اسٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے یہ اس کے اوپر یہ الزام لگتا ہے, اور یہ تمام ممالک کے اندر اس طرح کی صورتحال رہتی ہے. اخلاقیات نواز شریف صاحب نے جتنی میں عرض کروں کہ پس پردہ رہ کے اور آگے ہلا شیری دے کے تباہ کی ہیں ادھر اس ملک کے اندر, اور ان کی جماعت نے کی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ٹرولز موجود ہیں, ہوں گے, پہلے بھی تھے, بدتمیزی کرنے والے, لیکن اگر کوئی جماعت ان کو ایکسیپٹ کرے اور کہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں تو وہ گناہ ہوتا ہے. یہاں پر اگر کسی گندی گالیاں نکالنے والے کو عمران خان صاحب نے گلے لگایا ہوتا تو میں کہتا ہاں چلیں یہ بات بہت غلط ہے, لیکن یوں ہوا نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہوا ہے پی ایم ایل این کی سینس کے اندر. اب اس میں جو اگلی بات آ جاتی ہے, اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا تفصیل میں پھر آپ سے کسی دن کروں گا, اخلاقیات اصل میں تباہ پتہ ہے کس نے کی؟ اخلاقیات تباہ کرتا ہی ایک ریاست تباہ کرتی ہے, کسی کی بھی اخلاقیات, اس میں کسی چھوٹے درجے میں بڑے درجے میں یہ جماعت ہو وہ جماعت ہو, اخلاقیات تباہ ہوتی ہیں عدالت سے. اس کے علاوہ کہیں سے اخلاقیات تباہ نہیں ہوتی. اگر اس کے بارے میں آپ ذرا غور سے سوچئے, دو لوگوں کا ایک دیوانی میٹر ہے, ایک سول میٹر ہے, اس میں طاقتور کی سائیڈ لے لیتی ہے عدالت, جو پاکستان کے اندر ہوتا ہے. میں ابھی کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو 27ویں ترمیم کے بعد ہوا, لیکن اس سے پہلے ایک طاقتور کی سائیڈ لے لیتی ہے, تو جو مظلوم پیسا جاتا ہے اس سب معاملے کے اندر, اس کے ذہن کے اندر کیا آتا ہے؟ نہ میری عدالت کے اندر سنوائی ہو رہی ہے, میں ٹھیک تھا, میری بات نہیں مانے گی, الٹا میرے ساتھ ظلم ہو گیا, اور اس کے بعد میرے پاس اور کوئی فورم بھی نہیں بچا, میں کہاں پر جاؤں, اور اوپر سے میں کمزور آدمی ہوں. تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے پیٹ بھی ہوتا ہے ایک بات, دوسری بات ایمان اٹھ گیا اس کا. وہ جو بات ہوتی تھی جس سے بھی منسوب ہے یہ جو قول ہے, میرا خیال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ہے, کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے, ناانصافی کا نہیں چل سکتا. یہ صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے, اور جہاں سے انجسٹس جو ہے دیٹ بریڈز امورالٹی, اور اس انجسٹس کو ترویج دینے والے, اس کو مضبوط کرنے والے کون ہیں؟ یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بسمیت ان کے جو باقی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. 40 سال سے یہی رول کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر. اور ابھی بھی صورتحال کیا ہے کہ جناب آگے آپ نے مزید ایسے لوگوں کو نوازنا ہے. بددیانتی ایک ایسا پیمانہ بن گیا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ جتنا بددیانت ہوگا, جتنا گھٹیا ہوگا, اتنا اس نے اوپر جانا ہے, ڈیسٹنڈ ہے وہ. اور یہ بات میں ایکسپیرینس سے نہیں کر رہا, مشاہدے سے کر رہا ہوں, سامنے نظر آتا ہے نا صورتحال, جس قسم کے لوگ اوپر جاتے ہیں. اور پھر یہ جو مثالیں میں نے اس سے پہلے آپ کو دی ہیں, سمپل سی بات ہے, پیپل آر اے بائی پروڈکٹ مور اور لیس آف دیئر پولیٹیکل سسٹم. اور اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو عدالتیں ہیں, وہ عدالتیں اگر انصاف نہیں دیں گی, اس کے بہت سارے فیسٹس ہیں, جس میں سے ایک میں نے آپ کو مثال کے طور پہ عرض کیا. یوں فرض کر لیجئے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جھوٹ بولوں گا تو اس کا مجھے فائدہ ہوگا, سچ بولنے کا نقصان ہو جائے گا عدالتوں میں. تو باہر نکل کے انسان کیا کرے گا؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ جب مجھے اندر نقصان ہوگا میں باہر بھی جھوٹ بولوں گا, مورلز خراب ہوئے آپ کے. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جھوٹ بولنا, لیکن خیر بہت بڑا ایک امورالٹی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اوورال اس بات کو آپ جتنا پھیلاتے جائیے اتنا آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں. اور اس کے ذمہ دار کون ہے یہاں پر؟ یہ حکومتی سیٹ اپ اس وقت, وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو. پچھلے 40 سالوں سے یہاں پہ یہی حکومت کر رہے ہیں, یا پھر جو ان کو حکومت کروا رہے ہیں. اور عدالتوں کے تھرو یہ سب میٹر فارغ ہوتا ہے.
یہ سائفر والا معاملہ لے لیجیے, یہ جو سائفر کا جو کیس جس طرح سے بنایا گیا وہ سب کے سامنے, اور پھر جس طرح سے وہ اڑ گیا, اسی وجہ سے میڈیا کے اوپر پابندیاں لگیں کہ بھائی ہم جس طرح سے چاہتے ہیں چلانا ہم اس طرح سے چلائیں گے. لیکن بہرحال یہ ڈراپ سائٹ نیوز نے جو دوبارہ سائفر سامنے رکھ دیا اور وہ پورا کا پورا یہ اپنی اصل فارم کے اندر سامنے رکھ دیا, تو دو چیزیں ہیں اس کے اندر. نمبر 1 یہ کہ ابھی تک سسٹم کے اندر, جو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ حکومت خاموش کیوں ہے, یہی کہہ دیں کہ جعلی ہے, کسی کو یہ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے. ہفتہ وار بریفنگ ہوئی ہے فارن آفس کی, آج اس میں اس کے بارے میں بات نہیں ہوئی, میں نے نہیں سنی, ایٹ لیسٹ جو میں نے خبر پڑھی ہے اس کے اندر, میں نے ایگزیکٹ ان کی پریس کانفرنس تو نہیں سنی یا ان کی پریس بریفنگ سنی تو نہیں ہے, لیکن جو خبر اخباروں میں چھپی ہوئی ہے اس میں سائفر پر بات نہیں ہوئی کہ یہ سائفر جعلی ہے کہ غلط ہے. آگے آ جائیے. اب وہ دو چیزیں چونکہ جس کی میں نے پہلے بات کی تھی, یہ نکلا کیسے, ایک وہاں پر تفتیش چل رہی ہے, یہ ہوا کیا میٹر, اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اس وقت یہ سب کچھ کیوں آیا, اور دوسری چیز ٹائمنگ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ ملبہ اس میں کسی درجے میں حکومت پہ بھی جا رہا ہے, اور دوسری چیز اس کے اوپر جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب کے دور میں, اس میں کہا گیا کہ یہ مداخلت ہے. پھر اس کے بعد شہباز شریف یہ رجیم چینج کرا کے آ گیا, خود میٹنگ چیئر کی, اور پھر اس میں بھی کہا گیا مداخلت ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جناب وہ سازش نہیں, مداخلت ہوئی تھی. یہ بات سب مانی. پاکستان نے ڈی مارچ کیا, یہ سب معاملہ بھی ہوا. اب کہانیاں یہ نکالی جا رہی ہیں اس سب صورتحال کے اندر سے کہ یہ فلاں ڈیٹ تھی, فلاں ڈیٹ نہیں تھی, یہ تھا وہ تھا, سب کچھ اصل میں کور اپ کرنے کی کوشش کیا یہاں پہ. میں اس چیز کے اوپر صرف بات کرنا چاہتا تھا. ایک تو اس سے پہلے تھوڑی سی, پاکستان کو فائدہ کوئی نہیں ہوا اس سائفر کا حکم مان کے, پاکستان کو جھکنے کا, فوراً جھک جانے کا. بھائی یہاں سے حکم آیا, یہاں سے ہم جیسے کالن پاول کی کال کے اوپر یا کانڈولیزا رائس کی کال کے اوپر جنرل پرویز مشرف وارن ٹیرر میں آمنا و صدقنا کہہ کے وہ شامل ہو گئے تھے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. پاکستان کو آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا اس طرح کے معاملات کرنے کا. ابھی بھی خیر کسی درجے میں اس طرح کی صورتحال بنی رہتی ہے, لیکن یہ اب پراکسیز کے تھرو یہ حکومت ڈفرینٹ صحافیوں کے تھرو کہ جناب وہ تو ویسے ہی نکال دینا تھا, عمران خان صاحب کی تو معیشت کا مسئلہ تھا, فلانا ٹمکانا, یہ صرف اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے جو اس وقت سائفر کی اوریجنل کاپی کے لیک ہونے کی صورت میں پریشر ان کے اوپر آیا ہے. اور یہ تھرڈ امپائر میں اس پروگرام کے اندر تو ہم خیر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں, یہاں پر میں اختصار کے ساتھ یہ بیان کروں گا کہ اس کے پیچھے ریزن صرف اتنی ہے کہ یہ اب اپنی جان اس میں سے چھڑوانا چاہ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت چائنا میں موجود ہیں, جو موسٹ امپورٹنٹ کام ہے وہ ایران میں ہے, وہاں پر فیلڈ مارشل اور محسن نقوی صاحب ہیں. ارریلیونٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا, ٹو دا الٹیمیٹ لیول, وہ اس وقت یہ حکومت ہو چکی ہے. دیر فور یہ اپنے آپ کو اس سائفر والے بکھیڑے کو دوبارہ وہ کھینچ کے درمیان میں لا کے اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جناب اس میں اس وجہ سے یہ سب معاملہ نہیں تھا ہوا. لیکن پس پردہ جو صورتحال چل رہی ہے, میں وہ تفصیل سے جرت کروں گا کل پرسوں آپ کے سامنے بیان کرنے کی. اس میں چونکہ نام ان کا آ رہا ہے میری انفارمیشن کے مطابق,